नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करते हुए दावा किया है कि कारकर्दगी से इंतशार की सियासत को दफन कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना था कि चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली का विरद रह गया है। पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए अज़ना बुखारी का कहना था कि हरीपुर में शेर की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया है कि नून लीग को एम्पायर्स मिलाकर खेलने की आदत है। ज़िमनी इलेक्शन में जहां धांधली का शोर है, वहीं हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी धांधली की गवाहियां आने लगी हैं। NA 185 DG खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना था कि रात 11 बजे के बाद नताइज को तब्दील किया गया है। क्या वाकई नून लीग ने अपनी कारकर्दगी से मकबूल PTI को शिकस्त दी है? क्या अपोजिशन के धांधली के इल्जामात में वजन है? हरीपुर में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट मुस्लिम लीग ज़िमनी इलेक्शन में कैसे ले उड़ी? इन सब सवालात के जवाबात लेंगे हमारे पैनल से। हमारे पैनल में मौजूद हैं शफी जान, मुआवन खसूसी बराए इत्तलात KPK, इसके अलावा उज़मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले शफी जान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या हुआ, कैसे हुआ? खासतौर पर हरीपुर की बात की जाए तो आपका तो अपना गढ़ था, वहां पे किस तरह से धांधली हो गई? आवाज नहीं आ रही जी शफी जान साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखा होगा कि कल मैंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर शवाहिद जो हैं वो मीडिया के सामने रखे और पूरी कौम के सामने रखे, और मैंने ये भी वहां पे साबित किया कि किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ECP से मिलके ये जो डाका डाला है हरीपुर के इलेक्शन पे, हरीपुर के अवाम के वोट पे, और एक जमहूरियत का एक प्रोसेस है जिसका जो एक अमल है उस पर किस तरह इसको सबोताज किया। तो अब बिल्कुल मैंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपने भी कवर की हो, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक 30,000 लीड से ये सीट जीत चुके हैं। हम ग्राउंड पे ये सीट जीत चुके हैं। बल्कि आप हरीपुर में किसी से भी पूछ ले, आप अपनी टीम से पूछ ले, आप एक सर्वे करा ले, तो अभी भी आपको हर जगह तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती से जो नून लीग का वतीरा है, जिस तरीके से ये अंपायर के साथ मिलके खेलते हैं, जिस तरीके से ये अवाम के वोट पे डाका डालते हैं, जिस तरह ये मैंडेट पे डाका डालते हैं, तो वही कहानी इन्होंने दोबारा रिपीट की। ठीक, आपने देखा होगा कि जो फॉर्म 45 मैंने मीडिया को दिखाए बतौर सबूत, उसमें जो हमारे कैंडिडेट के वोट थे वो, और जो RO ऑफिस में एक डैशबोर्ड लगा होता है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट जो होते हैं वो पंच होते हैं, वो रिजल्ट क्रिएट होते हैं, उसमें जो उनके पास फॉर्म 45 है उनके रिजल्ट डिफरेंट है। हमारे जो फॉर्म 45 है उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन भी मौजूद है, उस पे नून लीग के पोलिंग एजेंट के साइन भी मौजूद है, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट है उसके साइन भी मौजूद है। जो हमारे पास फॉर्म 45 है उस पे हम 30,000 से ज्यादा लीड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने जो तो आप फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, आपका कहना है? बिल्कुल, हम ग्राउंड पे और फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं। इन्होंने आखिरी रात जो है वो RO ऑफिस को डिग्री कॉलेज बॉयज का जो हरीपुर है उससे चेंज करके यही बात कर लेते हैं। यही बात उज़मा साहिबा बैठी हुई है। जी उज़मा साहिबा, कौन सा फॉर्म 45 है कि जिसके मुताबिक आप लोग जीत गए हैं? और खासतौर पर इस दफा जो आपने ज़िमनी इलेक्शन में वोट ले लिए, जनरल जी, अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें आपने कभी इतने वोट नहीं, यानी कि इस हवाले से आपने ले लिए हैं जितने आपने जनरल इलेक्शन में कभी नहीं लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। ये वो फॉर्म है जो अडियाला से निकलता है और फिर पूरे सोशल मीडिया पे फैला दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो अब पार्टी रही सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी गई है। अब इनसे कोई पूछे कि अल्लाह के बंदो, किसकी हुकूमत है KP में? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? क्या वहाँ पे JUI की हुकूमत है? अरे भाई, आपके अपने सूबे में
اگر آپ کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کارکردگی 0/0 ہے اور لوگ اب تنگ آ گئے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اسی الیکشن کمیشن کے انڈر آپ نے الیکشن پچھلی لڑی تھی اور اسی الیکشن کمیشن کے ریزلٹس کے بعد آپ کی وہاں پہ حکومت بنی، تو اس وقت تو آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی اس الیکشن کمیشن میں، فری اینڈ فیئر سارا الیکشن کے پی میں ہوا تھا۔ ہاں دھاندلی تو صرف وہاں ہوتی ہے جہاں آپ ہار جاتے ہیں، جس طرح پنجاب میں آپ پٹ گئے، آپ کو کوئی پذیرائی نہیں ہوئی اور باقی بھی کہیں آپ کا نام و نشان نہیں ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 100% پاکستان میں مینڈیٹ ہے ہی صرف ایک پارٹی کا، باقی تو چنے بیچنے آتے ہیں یہاں پہ، ان کا تو کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے نہ کوئی ووٹ ہے، پارلیمنٹ میں وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں گیٹ کریش کر کے۔ تو ہمیں سب پتہ ہے وہ 2018 میں وہ جو RTS میں جس انگلی آئی تھی اور اب 89 سیٹیں لے کے آپ نے حکومت بنا لی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کس طرح آپ نے لوگوں کے ٹکٹ چھنوا کے تو پھر آپ کے لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے تھے، لوگوں کو پارٹیاں چھڑوائی گئی تھیں، پولنگ ایجنٹس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا تھا، کس طرح ساروں کو آپ جو تھا وہ قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اگر میں تھوڑے بادام آپ کو بھیجتی ہوں ذرا کھا لیں تاکہ آپ کو ساری یہ جو میموری لاس آپ لوگوں کا ہو جاتا ہے نا وہ دوبارہ ایک دم سے آپ کو یاد آ جائے کہ یہ ہوتا کیا رہا ہے پیچھے۔ اچھا عثمان صاحبہ، اس وقت عمر دراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ دھکے دینے کی بات کی گئی ہے جو ہے جہاں پر بھی الیکشنز ہوں وہاں سے دھکے دے کے لوگوں کو باہر نکالا جاتا۔ آپ بھی کل NA 129 میں موجود تھے، کیا دیکھا آپ نے؟ کیا سب کچھ شفاف اور بہترین چل رہا تھا جیسا بتایا جا رہا ہے؟ جی میں 129 میں گئی تھی اور میں نے سارا دن وہیں پہ گزارا۔ آپ یقین کریں بہترین سیکیورٹی کے میں عمر دراز سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ہاں جی عمر دراز سے میں نے کہا ایک دفعہ لے لیں، ایک نیوٹرل بندے کے طور پر ہمیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوتا ہے اور ہمارا الیکشن پروسیس کوئی ایسا ہے تو وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے جیسے نون لیگ ہے تو وہ یہی کہے گی کہ بہت اچھا الیکشن پروسیس ہے۔ اس طرح جب تحریک انصاف گورنمنٹ کے اندر تھی وہ کہتی تھی دیکھا جی کتنا صاف شفاف الیکشن ہے، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے یہ ہم سب کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو جمہوریت کی اساس ہے وہ لوگوں کی رائے ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے کوئی سوال نہیں اٹھاتا، ہمیں اس طرف جانا ہے، ان سب کو کام کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو چھوڑ کے کون گورنمنٹ کے اندر ہے کون اپوزیشن کے اندر ہے۔ اب رہی بات 129 کی، میں 129 میں گراؤنڈ پہ کور کرتا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو ہم نے جوش و خروش عام طور پہ ضمنی الیکشن بھی ایک ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل الیکشن اور ضمنی الیکشن برابر ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں تھا، 18% رپورٹ ہوا الیکشن کمیشن کے فارم کے مطابق، اور ایون اگر چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہوں کہ جی اس سے کوئی نمبر پہ فرق نہیں پڑنا تھا تو لوگوں نے کوئی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر جہاں تک میں اپنا ذاتی آپ کو بتا سکتا ہوں، میں مختلف پولنگ اسٹیشنز میں گیا اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیز، انہوں نے کہا میڈیا اندر الاؤ نہیں ہے، میڈیا نہیں جائے گا، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وہ جو الیکشن کمیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہم ایکریڈیشن اپلائی کرتے ہیں الیکشن سے پہلے، وہ میں ایکریڈیشن کارڈ جاری کرتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ ایلیجیبل ہے یا یہ الاؤڈ ہے اندر جانے کے لیے، نہ صرف الیکشن پروسیس آبزرو کرنے کے لیے جب کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہو رہی ہو تب بھی، لیکن کہیں پہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا۔ اب ایک بات یہ ہے، اگلی بات کہ الیکشن صاف شفاف تھا یا نہیں تھا یا کیا تھا۔ دیکھیں تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ضرور میں کل سے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہوں، ایک لوپ ہول تھا یا ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ نے لاہور میں اس طرح سے کیمپین نہیں کی۔ کیمپین سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات ہے، ہمیں تو پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہم نے ہری پور میں ان کو کرنے دیا لیکن ہمیں نہیں، لیکن آپ کی نیشنل لیڈرشپ نظر نہیں آئی یہاں پہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود کنفیوز ہوں تو آپ کا ووٹر کیسے کنفیوز نہیں ہوگا؟ آپ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں تو اسٹیبلش کریں نا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ اکراس دی بورڈ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم پنجاب میں تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہری پور ہم نہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں، اچھا یہاں ہم یہ کر رہے ہیں، تو آپ کا ووٹر کنفیوز ہوا۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جماعت ایسی ہو جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ مقبول جماعت ہے،
تو یہ ان کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کراؤڈ کو, پبلک کو پولنگ اسٹیشنز پہ پل کر کے لائے گی. گورنمنٹ کے لیے تو کمفرٹیبل تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری کوئی پرابلم ہی نہیں. دیکھیں آج بھی ازما بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس میں موجود تھا, ان کا دیکھیں جی ہمیں گورننس کو ووٹ پڑا ہے, یہ خدمت کو ووٹ پڑا ہے, تو ان کے لیے تو آل از ویل. یہ اصل مسئلہ چیلنج تھا پی ٹی آئی کے لیے, اور پی ٹی آئی اس پورے ضمنی الیکشن کے اندر اچھا پلے نہیں کر پائی. ان کے جو بھی وہ اس کی توجیحات پیش کریں, اور میرے خیال سے اس کنفیوژن کی وجہ سے آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس اس قسم کی کوئی واضح طور پہ جسٹیفیکیشن بھی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک, اچھا شفیع جان صاحب, ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں, سب کچھ تھا, بائیکاٹ بھی کیا آپ نے, لیکن ہری پور کی جو سیٹ ہے وہ ہارنا ابھی تک ہم سمجھنے سے بالکل ہی قاصر ہیں کہ وہ تو آپ کا اپنا میدان تھا, وہاں پر آپ کس طرح سے ہار گئے؟ نے شروع میں باتیں کی, میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جو انہوں نے اڈیالہ کا ذکر کیا, تو اڈیالہ جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. پورے پاکستان کی سیاست اڈیالہ کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور جہاں تک انہیں پرفارمنس کی بات کی, تو پرفارمنس کس پرفارمنس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ جو 5300 ارب روپے کی IMF کی جو رپورٹ آئے, کیا اس پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا صرف تصویر لگانا اور ٹک ٹاک بنانا ہی پرفارمنس ہے؟ تو پھر یہ جو پرفارمنس ہے وہ عظمیٰ صاحبہ کو مبارک ہو. جہاں تک ہری پور کی بات ہے, تو ہری پور کی جی میں عظمیٰ صاحبہ کو شاید پتہ نہیں ہے, عمر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. جو الیکشن انہوں نے ریگ کیا وہ RO اور DRO کے ذریعے کیا گیا. انہوں نے جب گراؤنڈ منتقل کیا, RO آفس منتقل کیا, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بلڈنگ سے RO آفس کو ایک گراؤنڈ کے کھلے گراؤنڈ میں منتقل کیا گیا. وہاں پہ انہوں نے چاروں طرف خندقی کو دی, اور خندقی کے بعد وہاں پہ خاردار تارے لگائیں, تحریک انصاف کے لوگوں کو باہر نکالا. ہمارے جو فارم 45 جس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کے سائن ہیں, جب ہم وہ لے کے گئے تو ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا, اور اپنے جو فارم 45 تھے اس کے ذریعے یہ الیکشن جو ہے فارم 47 کا جو ریزلٹ ہے وہ اویزا کیا. اب ہم اس پہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اب اس میں ریفرنس بھیج رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک ریفرنس بھیج رہے ہیں. ہم تمام پریزائڈنگ آفیسر جو صوبائی حکومت کے انڈر آتے ہیں, جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں, ہم ان کو بلا رہے ہیں, ہم ان کو سامنے بٹھائیں گے, ہم ان کی گواہیاں ریکارڈ کرائیں گے. تو یہ جو انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ایک بونڈا ان کا پھوڑنے والے ہیں, ہم دکھائیں گے دنیا کو, ان کا مکروہ چہرہ ہم دنیا کو دکھائیں گے. لیکن شفیع صاحب مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن اتنا کچھ ہو گیا, آپ کی جو ہے اپنی ایک جو جورسڈکشن بنتی ہے اس میں ہو گیا, آپ نے تب کوئی آواز نہیں اٹھائی جب تک انہوں نے خندقیں کھود دیں اور خاردار تاریں بھی لگا دیں؟ تب آپ نے کیوں نہیں کیا یہ سب کچھ؟ اس کو کم از کم ہائی لائٹ ہی کریں. آپ کے نالج کے لیے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ CM صاحب پورا دن الیکشن کو مانیٹر کر رہے تھے, پوری رات انہوں نے الیکشن کو مانیٹر کیا. یہ جو خندقیں کھودی گئی, جو RO آفس کو ٹیک اوور کیا گیا, یہ فورسز کے تھرو ٹیک اوور کیا گیا.